अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी स्टोरीज़ हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलें। ये आज का पहला और एक सच्चा वाक़या है जो कराची से भेजा है। ये इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक में था। हमारा घर फेडरल बी एरिया में था। ये घर बहुत बड़ा था और एक मंजिला था। घर की पिछली तरफ सहन में एक अमरूद और पपीते का दरख्त भी था। 3 कमरे नीचे और 2 कमरे बमा सहन ऊपर की तरफ बने हुए थे। घर के मर्द ऊपर की तरफ रात को सोने जाते थे। बराबर पड़ोस वाले मकान के बाहर एक बहुत बड़ा घना नीम का दरख्त था, जिसकी कुछ शाखें दालान और घर के बैरूनी हिस्से की तरफ आती थीं। मेरी दादी अक्सर दालान में ही बैठा करती और वहीं पर नमाज भी पढ़ती। एक दफ़ा वो वहाँ सो गईं। थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाते हुए उठ बैठी कि किसी ने मेरा अंगूठा ज़ोर से मरोड़ा है। वो अपने पैर को सहला रही थी, जबकि वो रास्ते से हटकर लेटी हुई थी। इसी तरह किचन के बने स्टोर में भी किसी की मौजूदगी जाहिर होती, जो रात को हमें डरा देती थी। और इसी से अटैच एक बाथरूम भी था जो पिछली गली की जानिब बना हुआ था। वहाँ पर कुछ वाक़यात ऐसे रौनमा हुए कि हमें वो घर बेचकर गुलशन इकबाल में शिफ्ट होना पड़ा। मैं अक्सर ज़ोहर की नमाज ऊपर वाले कमरे में अदा करती थी और फिर वहीं कुरान पाक पढ़कर कुछ देर सो जाती थी। वहाँ हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। यहाँ दरवाज़ा खुलते ही एक ख़ास किस्म की खुशबू मुझे फ़ील होती। अक्सर बार सोते सोते मुझे ऐसा लगता कि दरवाज़ा आपो आप ही बंद हो गया है और अचानक से अंधेरा छा गया हो, जबकि बाहर गैलरी वाली साइड की खिड़की खुली होती थी और कमरे में रोशनी भी होती थी। वहाँ से नीम के दरख्त की शाखों की ठंडक भी महसूस होती। वो जो भी शरीर जिन था पूरी तरह मुझे बांध सा देता था, हत्ता कि मैं चीख भी नहीं सकती थी। हाथ पाँव मेरे जकड़ जाते। कभी बराबर सोई बहन पर भी यही कैफियत तारी होती। वो मुझे बाद में बताती थी ये बातें। इस शरीर जिन्नात का वज़न दबाव बहुत ज़्यादा महसूस होता था। हमारे अब्बू इन दिनों वहीं छत पर सहन में सोते थे। वो अक्सर हड़बड़ा कर उठ जाते। एक दफ़ा भागे भागे नीचे आ गए। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने वहाँ जागती आंखों से 2 जनाना पाँव डांस करते हुए देखे थे। इसके घुंघरूओं की आवाज़ इनकी आंख खोल गई थी। वो बुरी तरह से घबरा गए। इसी तरह बड़े भाई जो अरब शरीफ से वापस आए थे, उन्होंने इन मामलात का इल्म ही नहीं था। वो रात को इसी कमरे में सोते थे जहाँ मैं दिन में सोती थी। चंद एक तक वो हमें परेशान से लगे। फिर एक दिन आधी रात को वो पूरे घर को अपनी रुदात बता रहे थे कि वो कमरे में सो रहे थे कि इन्हें लगा कि इधर कोई और भी मौजूद है। वो सोई सी आंखों से आसपास देख ही रहे थे कि इन्हें लगा सोफे के करीब रखे प्लांट में कुछ हरकत हुई है। वो आंख मिलते इसके करीब पहुँचे। जैसे ही वो इसके नज़दीक पहुँचे, वो प्लांट से अचानक ही बाहर निकल के आ गया। इसके मुंह से खून निकल रहा था और इसकी आंख सुर्ख और खौफजदा करने वाली थी। वो एक भयानक शक्ल का छोटे कद का एक शैतान नुमा जिन था जो भाई से कुछ कह भी रहा था। इसकी आवाज़ भी बहुत भयानक थी। उधर भाई बुरी तरह से खौफजदा थे। वो एकदम से भागकर नीचे आ गए। सारे घर वाले परेशान हो गए थे। इन्हीं दिनों हमारे अब्बू की डेथ हो गई। इनकी डेथ पर पूरे ख़ानदान के कुछ लोग हमारे घर ठहरे हुए थे और कुछ दूसरे शहरों से भी आए हुए थे। सारे मर्द हजरात ऊपर के पोर्शन में सो रहे थे कि अचानक आधी रात को किसी कज़न की चीख आई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पूरी गली इनकी चीख से उठ गई थी। सब भागे भागे इनकी तरफ आए थे और जीने की जानिब सोफ़ा लगाए सो रहे थे जब इनकी ये भयानक चीख बुलंद हुई। वो चीखते ही चले जा रहे थे जैसे कि दिमागी दौरा पड़ा हो। काफ़ी देर बाद इनकी हालत संभलने पर उन्होंने बताया कि मैं तो सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है और मुझे घूर रहा है। वो मेरा गला दबाने लगा था। उन्होंने वही हुलिया बताया जो भाईजान ने बताया था। वो कह रहे थे कि वो मुझ पर हावी हो गया था कि अचानक से मेरी आंख खुली तो वो मेरे बिल्कुल सामने मौजूद था और खून लगे दांतों से गुस्से से मुझे देख रहा था। बस इसको देख कर फिर तो मेरी चीख निकल गई। आज की दूसरी स्टोरी जिन्नात के साए पे है, जो मैं आपको अभी सुना रही हूँ। ये राजा फ़िरोज़ ने सिंध से भेजी है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ।
میرا نام راجہ فیروز ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ کے شہر ڈوکری سے تھا۔ میری پہلی شادی میری خالہ زاد کزن مائرہ زمان سے ہوئی تھی۔ مائرہ زمان ایک ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، مگر اس پر جنات قابض تھے، جسے عام طور پر جنات کا سایہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میرے خالہ میری ماں کو کہہ کر مائرہ سے میرا نکاح کروا دیا، کیونکہ انہیں میری خالہ کو معلوم تھا کہ میں اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹالتا، اور میری خالہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی مخصوص حالت میں بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہوتی ہے، اور اس حالت میں وہ جس اذیت میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی آؤٹ آف فیملی اس سے شادی کرے گا تو اس حالت میں دیکھ کر فوراً اس کو ڈیورس کر دے گا۔ میں اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے اس سے شادی کر لی، اور مائرہ رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی۔ مائرہ ایک بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، مگر اس پر ہونے والے جنات کے سائے نے اس کی تمام خوبیوں کو کم کر دیا تھا۔ میں نے مائرہ سے شادی کے بعد فوراً یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مائرہ سے میں جان بھی چھڑا لوں اور میرا وقار بھی گھر میں ختم نہ ہو، مگر مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے مائرہ کی کوئی ایسی کمزوری نہیں مل رہی تھی۔ جب وہ نارمل ہوتی تو ہر کام انتہائی اچھے طریقے سے کرتی، اور جب اس پہ یہ طاقتیں ہوتی تو اس حالت میں ویسے وہ قابل رحم ہوتی۔ میں چاہ کر بھی کوئی موقع نہیں بنا پا رہا تھا کہ کس طرح مائرہ سے میں جان چھڑا سکوں۔ میں ابھی مائرہ کو راستے سے ہٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مائرہ کے امی ابو ایک ایک کر کے چل بسے۔ مائرہ کے ابو کے انتقال کے بعد مائرہ کا جو آبائی گھر تھا اس کو بیچ کر ملنے والا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ اب تو میں مائرہ کو اپنی راہ سے ہٹانے کے پورے پلان بنا چکا تھا۔ اب آپ اسے مائرہ کی بدقسمتی کہہ لیں یا میری خوش قسمتی، میرے پیرنٹس بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ مائرہ کو راہ سے ہٹانے کے لیے اب میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ جیسے ہی میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے خاص ٹائم پر وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی اور اس کا پورا جسم جنات کے کنٹرول میں ہو جاتا۔ میں مائرہ کو کمرے میں بند کر کے جانوروں کی طرح پیٹتا۔ میں نے مائرہ کو مارنے کے لیے ایک خاص چمڑے کی بیلٹ بنا لی تھی۔ میں مائرہ کو اتنا مارتا کہ اس کے جسم کی کھال ادھر جاتی اور اندر سے خون رسنے لگتا، مگر مائرہ کے منہ سے درد کے محسوس ہونے کے اثرات ہی نہیں تھے، نہ ہی وہ ڈرتی تھی۔ مگر جب وہ نارمل حالت میں واپس چلی جاتی تو وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی، اور جب ہوش میں آتی تو جسم پر لگے زخم دیکھ دیکھ کر مجھے روتے ہوئے کہتی کہ مجھ پر اب جنات تشدد بھی کرتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ مائرہ کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کو کس نے پیٹا ہے۔ میں ہمدردی جتاتے ہوئے کہتا کہ ہاں، جنات ہی تم پر تشدد کرتے ہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائرہ پر تشدد میں بڑھاتا گیا، مگر مائرہ میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ اس خاص حالت میں اس پر جب وہ طاقتیں آتی تو میرے تشدد کرنے پر وہ مردانہ انداز میں میرا نام لیتے ہوئے مجھے کہتی کہ راجہ فیروز، ایک دن میں تم سے سارے بدلے لوں گا، تم پچھتاؤ گے۔ جیسے آج اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، ایسے تمہارے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ مگر میں اس بات کو مائرہ کا ڈرامہ سمجھتا، اور میں اس کو اور زیادہ اذیت دینے کے لیے جب بیلٹ سے اس کی جلد ادھر جاتی تو نمک کا مساج کر دیتا۔ جب تک مائرہ جنات کے زیر اثر رہتی اسے محسوس نہ ہوتا، مگر جب وہ نارمل حالت میں واپس آتی تو خود کو نمک کی جلن سے بچانے کے لیے گھنٹوں پانی میں بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ مائرہ کے کچھ زخموں سے پانی گھسنے کی وجہ سے اندر سے انفیکشن ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے مائرہ پر تشدد کرنا نہ چھوڑا، اور جیسے ہی مائرہ پر دورہ پڑتا تو میں بیلٹ اٹھا کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا۔ مائرہ پر اتنا تشدد کی وجہ سے دراصل یہ تھی کہ مجھے یہ سب مائرہ کا ڈرامہ لگتا تھا۔ ایک بار روٹین کے مطابق مائرہ کو دورہ پڑا تو میں نے بیلٹ اٹھا کر مائرہ کو مارنا شروع کر دیا، مگر آج مائرہ کا ری ایکشن مختلف تھا۔ مائرہ کو مارنے کے لیے جیسے ہی میں نے چمڑے کی بیلٹ اٹھائی تو مائرہ ایک ہاتھ سے بیلٹ کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ مجھے تھپڑ اتنی زور کا پڑا تھا کہ میرے ہاتھ سے بیلٹ دور جا کر گری۔ میں پیچھے دیوار سے جا لگا اور میرا سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ میں غصے میں اٹھا باہر سے ڈنڈا لے کے آیا، مائرہ کے سر پہ مارا تو مائرہ زمین پر گر گئی۔ میں نے مائرہ کی ایک ٹانگ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مائرہ کی دوسری ٹانگ کے گھٹنے سے بھی پاؤں تک کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ کر بالکل چورا ہو گئی تھی۔ مائرہ اپنے حواس میں جب واپس آئی تو درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں مائرہ کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے مائرہ کے سر پر پٹی کر دی، مگر مائرہ کی ٹانگ کے متعلق ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ٹانگ اب کاٹنی پڑے گی۔ یوں میں اور مائرہ کی مرضی سے ٹانگ کاٹ دی گئی۔ جتنا عرصہ مائرہ ہاسپٹل اور بستر پر رہی، مائرہ پر وہ اشیاء کوئی اثر نہ کر سکی، مگر جیسے ہی مائرہ کی حالت بہتر ہو گئی
تو اس کی پرانی روٹین بحال ہو گئی۔ اب کیونکہ مائرہ اپاہج ہو چکی تھی تو میں نے مائرہ سے جان چھڑانے کا سوچا۔ مائرہ کو علاج کے نام پر میں ایک عامل کے حوالے کرایا اور اسے کچھ میں نے پیسے دیے کہ مائرہ کو علاج کے نام پر تم قتل کر دینا، اور اس عامل نے مائرہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اور لاش کو جلا دیا۔ مگر جب گاؤں کے لوگوں نے میرے سے مائرہ کے متعلق پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ مائرہ کو میں نے پاگل خانے میں داخل کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ مائرہ کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میں مائرہ کے قصے کو بھول ہی گیا تھا۔ میری دوسری شادی کے 3 سال بعد میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب میرا بیٹا 5 سال کا ہوا تو مجھے کسی وقت اپنی بیوی بالکل مائرہ کی طرح نظر آنے لگتی۔ پہلے پہل تو میں اس کو اپنا وہم سمجھتا۔ اسی طرح کوئی 3-4 سال کا وقت بیت گیا، مگر پھر حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اب جب مجھے میری دوسری بیوی کی شکل میں مائرہ نظر آتی تو مجھے لگتا مائرہ بڑے خنجر کی مدد سے مجھ پر حملہ کرنے لگی ہے۔ کئی بار تو میں ڈر کر سائڈ پر بیٹھ جاتا۔ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ جب میری بیوی کو 2-3 سال صبر کیا، مگر جو ہی میری بیوی پر میں ہاتھ اٹھاتا تو بیوی اسی بیلٹ کی مدد سے مجھے پیٹنا شروع کر دیتی۔ میرا بیٹا جو اب 12-13 سال کا ہو چکا تھا، وہ بھی ماں کی بھرپور مدد کرتا۔ یقین کرے کہ میری بیوی بھی مجھے بالکل اسی انداز میں پیٹتی جیسے میں مائرہ کو پیٹا کرتا تھا۔ میرے جسم پر بھی زخم اور کٹ بن گئے تھے۔ میری بیوی مجھے اذیت دینے کے لیے میرے زخموں پر نمک کا مساج کرتی تھی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب میں مائرہ پر تشدد کرتا تھا تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور جب وہ نارمل ہو جاتی۔ مگر جب میری بیوی مجھ پر تشدد کرتی یا میرے زخموں پر نمک لگاتی تو مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ میں بیوی کو زبردستی روکنا چاہتا تھا، مگر میرے ہاتھ مفلوج ہو کر رہ جاتے، یہاں تک کہ میری بیوی میرے جسم پر لگے زخموں کو نمک سے بھر دیتی۔ میں بھی مائرہ کی طرح کئی گھنٹے نمک کی جلن کو کم کرنے کے لیے پانی میں بیٹھا رہتا۔ میرے زخموں سے بھی پانی نکلنے لگتا اور انفیکشن ہو گئی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی کا بھائی موجود تھا کہ میرا جسم جنات کے کنٹرول میں آ گیا اور میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے اس کے بھائی کے سامنے چمڑی کی بیلٹ میں نے دے ماری۔ بیلٹ مارنے کے فوراً بعد میرے دونوں ہاتھ پیرالائزڈ ہو گئے۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے بیلٹ چھین کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ میری بیوی کے بھائی نے میرے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے زمین پر گرایا اور میری ٹانگوں پر ڈنڈے مار مار کر میری دونوں ٹانگیں توڑ دیں۔ میری ٹانگیں توڑنے کے بعد مجھے بھی میرے بیٹے اور بیوی کے بھائی نے ایک جعلی عامل کے دربار پر پہنچا دیا۔ جعلی عامل نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگوں میں میری بھاری سنگل ڈال کر مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا۔ میں کچھ عرصے وہاں قید رہا، پھر مجھ پر تقریق و رحم آ گیا۔ وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن کرنے لگے اور لوگوں کو ان کے گھر والے یا فلاحی اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے بھی میری ایک مرضی سے فلاحی ادارے کے حوالے کیا گیا، جہاں میری ایک ٹانگ جو کہ آڑی ترچھی جڑ چکی تھی دوسرے آپریشن کی مدد سے راڈ ڈال کر سیدھا کیا گیا، جبکہ میری دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ میں آج بھی اکثر جاگتی آنکھوں سے مائرہ کو دیکھتا ہوں، جو میری حالت دیکھ کر ہنس رہی ہوتی اور مردانہ آواز میں کہہ رہی ہوتی کہ ظلم کا بدلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ اب میں پہلے کی طرح بے اختیار نہیں ہوتا، مگر اب میں سو نہیں سکتا۔ میں جیسے ہی سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا سا اژدہا منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ ایک سوکھے ہوئے جنگل میں کھڑا ہوں اور مائرہ اسے آگ لگانے لگی ہے۔ جیسے ہی میں اس خواب کو دیکھتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں۔ سب سے حیرت کی بات، اب مجھ پر کوئی بھی تشدد نہیں کرتا مجھے، مگر جسم پر تشدد کی لگنے کی وجہ سے کٹ نظر آنے لگتے ہیں۔ میں ان کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے رب سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے مکافات عمل سے گزر رہا ہوں۔ یہ جو لاسٹ سٹوری میں آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ بالکل سچی سٹوری ہے۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک بڑی عمر کی عورت کی بیل بجی تو اس نے دروازہ یہ سمجھ کر کھولا کہ پلمبر ہوگا، کیونکہ پلمبر نے آنا تھا۔ اس کی ٹیپ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسی وقت آنا تھا جو پلمبر کے ساتھ اس کا یہ طے ہوا تھا۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی ایک بھاری بھرکم چیز اس کے سر پر پڑی۔ عورت کو ہاسپٹل میں 2 دن کے بعد ہوش آیا تو اس نے پولیس کو بتایا کہ گھر کا دروازہ پر ایک جوکر نظر آیا، جو اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ وہ بیان دینے کے بعد بوڑھی کچھ گھنٹوں کے بعد مر گئی، کیونکہ سر پر زخم بہت گہرا تھا۔
پولیس نے بہت چھان بین کی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اکتوبر 29، 2016 جرمنی کے شہر میں بالکل ایسی ہی ایک اور واردات ہوئی۔ جوکر کے حلیے میں آدمی نے کوئی 15 سال کے لڑکے پر حملہ کیا جب وہ میک ڈونلڈ سے اپنی جاب ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک گلی سے اچانک جوکر نے اس پر ہتھوڑے سے حملہ کر دیا۔ یہ جگہ ویران تھی۔ لڑکے نے وہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، جس میں وہ کامیاب تو ہو گیا لیکن ایک بازو سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اس نے بھی بتایا کہ جوکر تھا اور ماسک لگایا ہوا تھا۔ یہ تو دوسری واردات تھی جس نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا، کیونکہ 31 اکتوبر کو یورپ میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے ہالووین کہتے ہیں۔ اس میں لوگ ڈراؤنے ماسک اور کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اور پارٹی کرتے ہیں۔ پولیس نے بہت ڈھونڈا مگر اس جوکر کا پتہ نہ چلا۔ اس طرح اور بھی بہت سی وارداتیں مختلف اور دوسرے شہروں میں ہوئیں لیکن وہ جوکر پکڑا نہیں جا سکا۔ ہالووین کے ایونٹ کے بعد حکومت نے پابندی لگا دی اور مارکیٹ میں تمام موجود جوکر کے ماسک اور کپڑے ہٹا دیے گئے۔ پولیس بہت الرٹ ہو گئی کیونکہ وہ مزید وارداتیں بھی کر سکتا تھا۔ ایک لڑکی جینی نے بھی بیان دیا کہ پولیس کو وہ گاڑی میں رات کو گھر آ رہی تھی کہ شام کا وقت تھا، وہ اپنی دوست کے ساتھ تھی۔ آدھے راستے میں اس کی کار رک گئی۔ گاڑی کی کچھ سٹارٹنگ میں پرابلم تھی۔ وہ اتری اور گاڑی کا بونٹ چیک کرنے لگی کہ اس نے ایک دم سے ایک جوکر دیکھا۔ جینی نے جلدی سے پھٹی دکھائی اور بونٹ بند کیا اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ شیشہ بند کرنے کے بعد جینی کو جوکر کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ٹائپ کی کوئی چیز نظر آئی، جس سے وہ بجلی کسی تیزی سے آیا اور آتے ہی گاڑی پر وار کرنے لگا۔ جینی کہتی ہے کہ میری چیخ بھی خوف سے بند ہو گئی تھی، جبکہ اس کی دوست بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ جینی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیشے کو توڑتا، جینی نے سپیڈ دی اور گاڑی چلا دی، جو کہ اتنا جنونی تھا کہ گاڑی کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اور وہیں جینی کے دوست نے حواس درست کرتے ہوئے جینی کو جوکر کی تصویر بنائی۔ جینی کے دوست کا بیان تھا کہ جوکر گاڑی کے پیچھے جس سپیڈ سے بھاگ رہا تھا وہ سپیڈ نارمل نہیں تھی، وہ بہت تیز تھی اور آنن فانن وہ غائب بھی ہو گیا، جس کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ پولیس نے بہت کوشش کی لیکن اس کا نتیجہ 0 نکلا۔ آخر وہ 1-2 دنوں میں مختلف جگہوں پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ رات کو ویران جگہوں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پولیس کے کہنے کے مطابق یہ کوئی گروہ ہو سکتا ہے، لیکن جن پر حملہ ہوا اور جو مارے گئے سب کو صاف پتہ چلا کہ کرنے والا ایک ہی آدمی ہے جو بہت پھرتیلا اور چلاک ہے اور بہت جنونی بھی۔ ہالووین کا تہوار ختم ہو گیا تو حالات بھی روٹین پر آ گئے۔ اب سب نے پرساد جوکر کا نام دیا گیا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق جہاں بھی اس نے وارداتیں کی کوئی بھی نشان ثبوت نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد 2017 میں بھی اسی تاریخ کو، جس تاریخ کی پہلی واردات ہوئی تھی، واردات دوبارہ ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر نرس پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ رات کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ پھر پولیس نے مزید سختی کرنا شروع کر دی۔ ویران جگہوں پر CCTV کیمراز لگا دیے گئے۔ لوگ خالی ہاتھ باہر نکلنے کے بجائے اپنے ساتھ پسٹل اور کوئی ہتھیار لے کر نکلنے لگے۔ اس پرسرار جوکر نے دہشت اور خوف پھیلا دی تھی۔ جرمن پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ ایک آدمی نے پولیس کو بتایا کہ وہ دوپہر کو گھر واپس آ رہا تھا کہ ویران جگہ پر اس نے پسٹل نکال لیا، کیونکہ جوکر کو سب ہی پتہ چل چکا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اچانک ایک جوکر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب قسم کا ایک ویپن تھا، جیسے کلہاڑی ٹائپ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر اٹیک کرتا، میں نے سیدھا فائر اس کے پاؤں کی طرف مارا اور وہ ایک دم سے بغیر حرکت کھڑا رہا۔ میں نے دوسرا فائر اس کی ٹانگ پر مارا، وہ پھر بھی ویسے ہی کھڑا رہا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ آخری فائر میں نے ہوا میں چلایا تو وہ میری نظروں سے جلدی سے اوجھل ہوا۔ میں نے وہیں سے دوڑ لگا دی اور سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ میں نے خود بھی خوف و ہراس دیکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی بہت خاموشی ہو جاتی تھی کہ جیسے کوئی ہو ہی نہ۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور وہ اس طرح کی وارداتیں کیوں کرتا تھا، یہ آج تک کسی کو نہ پتہ چل سکا۔ وہ انسان تھا یا کچھ اور تھا، یہ ایک راز ہے، لیکن اس کے بعد ابھی تک پھر وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ لسنس، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔
अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।